अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद को बड़ा रिलीफ, लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार। शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली हमारी मिल्कियत है, हम नस्ली और असली हैं। चिल्ले से मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली आई। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है, कोई सूबा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आज एक बार फिर MQM जबर के खिलाफ खड़ी है। अब ऐवान और बेल्ट फैसला नहीं करेगा तो रोड की ताकत से फैसला करने को तैयार हैं। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन पर फैसला करें, खौफज़दा रहे तो उम्मत माफ़ नहीं करेगी। सिराजुल हक का कहना है कि गजा मार्च अमरीका के लिए पैगाम है कि इजरायली सफाकियत का साथ ना दे। अमरीका इजराइल के साथ खड़ा है तो हम गजा के मजलूमों के साथ हैं। फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मोक से आंखों में जलन, गले की खराश की शिकायत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला शुरू। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने फैसला सुनाया। लाल हवेली की दोनों मिल्कियती रजिस्ट्रियां मंसूख करने का फैसला भी कलअदम करार दिया गया। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले को रिमांड बैक करते हुए बोर्ड को लाल हवेली केस दोबारा सुनने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक की जानिब से दायर दरख्वास्त को दोबारा सुनकर दरख्वास्त गुजार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि लाल हवेली फौरी डीसील की जाए। लाल हवेली बाबत महकमा रेफरेंस चेयरमैन असर नौ समात करेगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली हमारी मिल्कियत है, हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। पाक फौज हमारी अजीम फौज है। जनरल आसिम मुनीर ने मईशत दुरुस्त कर दी। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम मलिक के लिए काम कर रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, कल भी फौज के साथ थे और आज भी फौज के साथ हैं। मुझसे कोई गलती हुई तो माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर 1968 को मेरा नारा था, जेल मेरा ससुराल है। चले से मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली आई। इलेक्शन हुए तो पिंडी की दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। ये इलेक्शन हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि लाल हवेली शेख रशीद अहमद की 36 साल से सियासी बैठक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान के सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। अगर कोई धरती माँ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान के सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। अगर कोई धरती माँ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। लियाकताबाद में MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से की आज़ादी और अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने कंधों पर उठा कर यहाँ लाए थे। उन्होंने कहा कि हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो अब ये दीवार इस काबिल नहीं
یہ گر جائے گی۔ پاکستان کو تینوں صوبے مل کر 1640 ارب دیتے ہیں، صرف کراچی ہی 1040 ارب پاکستان کے خزانوں میں دے دیتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج ایک بار پھر ایم کیو ایم جبر کے خلاف کھڑی ہے۔ آج ایم کیو ایم آمریت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف لیاقت آباد میں کھڑی ہے۔ پاکستان کا ضمیر جواب دے کہ جو 200 لوگ لاپتہ ہیں وہ کون ہیں؟ جو ہزاروں معصوم لوگ بلا جواز مارے گئے، ان کو انصاف کون دے گا؟ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتی ہے۔ پاکستان بنانے، بچانے اور چلانے کی ذمہ داری لیاقت آباد والوں پر آ رہی ہے۔ اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو روڈ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایمبیسی روڈ پر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایمبیسی روڈ پر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نوجوان، بزرگ، بچے اور خواتین کی بہت بڑی تعداد غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے تاریخی مارچ میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے بھی ٹیلی فونک خطاب کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ مارچ امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ اسرائیلی سفاکیت کا ساتھ نہ دے، فلسطین میں معصوموں کا قتل عام بند، جنگ زدہ علاقے میں امدادی سامان پہنچایا جائے، عالمی برادری فوری سیز فائر کرائے۔ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر قابض ہے۔ صہیونی ریاست نے جنرل اسمبلی کی جنگ بندی کی قرارداد کی بھی پرواہ نہ کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک فلسطین پر فیصلہ کریں، خوف زدہ رہے تو امت آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ فلسطین میں معصوموں کا قتل عام بند، جنگ زدہ علاقے میں امدادی سامان پہنچایا جائے اور عالمی برادری فورس سیز فائر کرائے۔ سراج الحق نے کہا کہ اسلامی دنیا کے حکمران امت کے جذبات کی ترجمانی کے بجائے واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ سے خائف ہو کر غزہ مارچ کی منتظمین پر تشدد کیا گیا، ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ حکمرانوں پر واضح کر دوں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی نہیں رکے گی۔ جماعت اسلامی لاہور میں فلسطین ملین مارچ کا انعقاد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک فلسطین پر فیصلہ کریں، خوف زدہ رہے تو امت آپ کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ میں آپ کا احتساب ہوگا۔ آج اگر عملی اقدام نہ اٹھائے گئے تو میر جعفر، میر صادق تصور کیے جاؤ گے۔ سراج الحق نے کہا کہ انسانوں کا سمندر امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا تو حکمران خوفزدہ ہو گئے۔ اسے روکنے کے لیے ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا۔ حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ جب اسلام آباد میں کارکنوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں تو ترکیہ میں طیب اردگان لاکھوں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطین اور غزہ کے عوام کی جانب سے پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عظیم الشان اقصی مارچ، جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کی قیادت میں ہوا، ایک جانب امریکہ کے لیے پیغام ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ غزہ کے عوام کے قتل عام کے لیے حمایت کا اعلان کیا اور غزہ کے بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے عام کے لیے ہر قسم کا اسلحہ اسرائیل کو فراہم کیا۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ حماس کے مجاہدین اور فلسطین کے عوام نے طوفان الاقصی کے نام سے دشمن کے مقابل ایک طوفان برپا کر دیا، جس نے دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، جو وہ مسجد اقصی کو منہدم کرنے اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ میں آپ کے اس عظیم الشان مظاہرے کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور فلسطینی عوام کی جانب سے احترام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کے بیان پر خراج تحسین اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے آج بھی لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموگ سے آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش کی شکایت ہو رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے آج بھی لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموگ سے آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش کی شکایت ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے آج بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا، جہاں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 498 تک جا پہنچی، جبکہ بھارت کے شہر دہلی کا
279 شرح کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموک سے آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش کی شکایت ہو رہی ہے۔ درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے، 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہے، 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ فضائی آلودگی ہوا میں موجود وہ مادے یا ذرات ہوتے ہیں جو کہ انسانی سرگرمیوں کی بدولت فضا کا حصہ بنتے ہیں۔ فضائی آلودگی گیسوں کی زیادتی، زہریلی گیسوں، تابکاری شعاؤں، کیمیائی مادوں، ٹھوس ذرات، مائع قطرات، گرد و غبار اور دھوئیں وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ انسانی صحت اور ماحول دونوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ خیال رہے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخو پورہ تک بند کرنا پڑی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ، فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب میاں عامر نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب نے منصفانہ الیکشن کرانے کا اعادہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب میاں عامر نے کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب نے منصفانہ الیکشن کرانے کا اعادہ کیا ہے۔ عامر میر نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس، آرمی اور رینجرز تعینات ہوگی۔ پنجاب میں 50,000 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ عامر میر نے کہا کہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں 7,000 پولنگ اسٹیشنز حساس ہوں گے۔ صوبائی کابینہ نے صرف آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کو پنجاب سے بھجوانے کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے۔ 4 ماہ کے لیے بجٹ کا مجموعی تخمینہ 2076 بلین روپے ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ نگراں حکومت صرف 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے سکتی ہے۔ کابینہ نے نومبر سے فروری کے بجٹ کی منظوری دی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے قرضوں کی مد میں 80 ارب روپے دیے ہیں۔ کابینہ نے غیر جانبدارانہ انتخابات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عمارتوں کی تعمیر کے لیے 10 ارب کی منظوری دی گئی۔ صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلال افضل نے کہا کہ امرتسر کی جانب سے چلنے والی ہوا سے اسموگ بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بدھ کو چھٹی نہیں کی جا رہی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔